नस्ला टावर के मकीन कहते हैं कि हमारी बिल्डिंग ज़रूर बम से उड़ा दें, लेकिन हमारा कसूर क्या है। बहरिया टाउन में प्लाट बुक कराने वाले ये कहते हैं कि रियाज मलिक साहब, हमने पैसे भी दिए लेकिन आज तक ना प्लाट मिला ना पैसे, हम कहाँ जाएं। नादरा शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए लोग नादरा के धक्के खाते हैं लेकिन मसले हल नहीं होते। लोग कराची के लोग ये कहते हैं कि बिजली के बिल लाखों में आ जाते हैं। बताएं 120 गज के मकान पर लाखों का बिल कैसे भरें। ये सब परेशानियां हैं, ये सब मसाइल हैं कराची के लोगों के। कराची के लोग कहाँ जाएं। वीडियो आगे देखने से पहले जसारत न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोस जो हैं मिल सकें। नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद ताहिर अकबर जसारत न्यूज़ के साथ एक मरतबा फिर हाजिर है। आज हम कराची के उन मसाइल को लेकर आपके साथ आए हैं कि जिसमें लोग परेशान हैं। नस्ला टावर का मसला हो, बहरिया टाउन का मसला हो, स्कीम 33 की सोसाइटीज़ का मसला हो, हर तरफ एक आहो बका है। अवाम परेशान है, अपने करोड़ों और अरबों रुपयों की जमा पूंजी लगाकर भी उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करा रहे हैं जो पब्लिक एड कमेटी जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी हैं और जो इन्हीं मसाइल पे काम करते हैं। आजकल लोग उनके पास आते हैं और मलिक रियाज साहब जैसे फ़र्द को भी उन्होंने अपने पास आने पर मजबूर कर दिया। आइए आपको मिलवाते हैं नजीब अयूबी साहब से, जो जनरल सेक्रेटरी हैं पब्लिक एड कमेटी के। नजीब साहब, इतने बड़े बड़े मसाइल और लोगों के मसाइल और परेशानियाँ, आपको डर नहीं लगता कि मलिक रियाज जैसे इतने बड़े टाइकॉन, मतलब जिनके ताल्लुकात, उनके पास जनरल्स, रिटायर्ड जनरल्स भी, कर्नल्स भी, फिर स्कीम 33 के मसाइल, सालों से मसले पड़े हुए हैं, तो ये बताएं तो सही कि पब्लिक एड कमेटी ने क्या किया है कराची के अवाम के साथ कि लोग रश लगा रहता है आपके पास। अल्हम्दुलिल्लाह ताहिर अकबर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जहाँ तक ये बात है कि डर नहीं लगता, तो जो अल्लाह से डर रहा हो तो फिर उसके सारे डर दूसरे ख़त्म हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मलिक रियाज साहब, मैं समझता हूँ कि इतना मुश्किल क्लाइंट है नहीं, इसलिए कि वो बिज़नेस को समझते हैं। जब जमात इस्लामी और हाफिज़ नईम साहब ने आवाज़ उठाई तो उन्होंने महसूस किया कि ये तो मसला ख़राब हो जाएगा। नतीजा ये हुआ कि वो आए और एक दफ़ा नहीं बल्कि एक से ज़ायद बार आए और राब्ते में हैं, और लोगों के वो जो कोई सियासी जमात या कोई पार्टी हाल उस पर हाथ ही नहीं डाल रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने उस काम को टेकअप किया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सिर्फ मैं आपको बताऊं ताहिर साहब कि हमारे पास कोई 27,000 से ज़्यादा लोगों की दरखास्तें या इन लिस्ट हुए हैं। और जो वेब पोर्टल हमने शुरू किया है, उस वेब पोर्टल से अगर मैं आपको नंबर्स बताऊं तो आप हैरान होंगे कि कोई 80,000 से ज़्यादा एप्लीकेंट जो बहरिया और मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ के हैं वो हमारे साथ इनरोल हो चुके हैं। और रोज़ाना भी यही मामला है। तो वॉकिंग कस्टमर्स बहुत सारे आ रहे हैं। किसी का स्कीम 33 के मसाइल हैं, प्लॉट्स के मसले, ज़मीनों के मसले, बहरिया के मसले, चेक बाउंस होने के मसले, तो हर दूसरे और तीसरे दिन हम पे ऑर्डर लोगों को तकसीम कर रहे होते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि इलेक्ट्रिक के मामलात के इलेक्ट्रिक में हज़ारों नहीं बल्कि लाखों में बिल, 80 गज़ के बिल जो है वो 2 लाख और 3 लाख, और यहाँ तक कि एक आदमी का तो ज़ाहिर है कि गलती से ही आया होगा, 30 लाख का बिल था। तो वो तो ख़ुदकशी करने निटी के पुल पे अपनी फैमिली के साथ पहुंच गया। बिल आखिर किसी ने रेफ़र किया और उसका बिल भी फिर वो 300 रुपये पे आ गया। तो ये सारे मामलात रोज़ाना की बुनियाद पे हो रहे हैं। तो ये ज़रूरत थी कि कोई ऐसी पार्टी को, कम अज़ कम जमात इस्लामी को तो वैसियत अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करती है वो, चुनांचे शहरी और बल्दियाती कमेटी की भी ज़िम्मेदारी लगी और फिर पब्लिक एड का वजूद अमल में आया। तो शुरू से ही हमारा एक विज़न था कि हमें मुश्किलात ज़रूर हुई मुख्तलिफ़ इदारों से डील करने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक तजुर्बा था माजी का और 2 मेयर अल्हम्दुलिल्लाह जमात के, और पूरा हमने डिलीवर किया है। तो ये चीज़ें आसान होती गई। और आज अल्लाह का शुक्र है कि जैसे आपने कहा कि बहरिया भी हम डील कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ सोसाइटीज़ के हाउसिंग स्कीम्स के मसाइल हम डील कर रहे हैं, और ज़मीनों के मामलात, इसी तरीके से लोगों के बिजली के मामलात, नादरा। और नादरा में सबसे बड़ा काम जो जमात इस्लामी ने किया पब्लिक एड ने, वो ये था कि हमने उसकी SOP को तब्दील करवाया। उस SOP को तब्दील करवाने के नतीजे में कोई 1 मिलियन से ज़्यादा अफराद जिनके कार्ड ब्लॉक हो चुके थे, उन्हें ये फ़ायदा पहुँचा, और रोज़ाना की बुनियाद पर यह काम हो रहा है अल्लाह का। एक और अचीवमेंट मैं आपको बताऊं, फिर बात रह जाएगी, कि कराची के इलेक्ट्रिक
جو ہے اس نے ارتھنگ وائر نہیں لگائے تھے. تو یہ پبلک ایڈ کی ایک پوری کمپین تھی کہ اس وقت کراچی کے ہر جگہ ارتھنگ وائر لگائے گئے. اب وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ کوالٹی کیسی ہے, لیکن جس حد تک بھی ہے یہ نیپرا میں اور سپریم کورٹ میں ہماری تجاویز گئی ہیں. اس کے نتیجے میں کہ الیکٹرک مجبور ہوئی کہ ورنہ آپ دیکھ رہے تھے کیسے 60 لوگ بھی بجلی کا کرنٹ لگنے سے ہلاک ہوئے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے ٹیک اپ. یہ جو آپ کا پبلک ایڈ کمیٹی کا جو دفتر آپ نے ادارہ نور حق میں جو ایک بیٹھک بنائی ہوئی ہے, تو لوگ کیوں آتے ہیں؟ مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ادارے اپنا کام نہیں کر رہے, یا سرکاری جو مطلب جو ایک میکنزم ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح ورکنگ نہیں کر رہا, کہ لوگ آپ کی طرف رجوع کر رہے ہیں جماعت اسلامی کی طرف؟ اداروں کا تو یہ پین ہی نہیں ہے. میں بہت افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو میونسپل کے ادارے ہوں یا وفاقی ادارے یا صوبائی ادارے جن کا یہ کام ہے, مثال کے طور پہ واٹر بورڈ اگر ادارہ ہے یا سیوریج کا نظام جس نے سنبھالنا ہے, وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھ ہی نہیں رہا. اور لوگ وہاں جائیں گے تو ان کی تو وہاں پر رسائی ممکن نہیں ہے. کہ الیکٹرک کا معاملہ بھی یہ ہے, وہ پرائیویٹائز ہو گئی ہے, تو وہاں پہلے تو کچھ نہ کچھ سنوائی ہو جاتی تھی, اب تو اس سے بھی بندہ گیا. اور تو یہ کوئی بھی آپ شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں, بلدیات ہے نہیں. وہ جب تک رہے وہ تو اختیارات کا وہ کہتے تھے کہ ہے ہی نہیں تو کام نہیں ہو رہا, اور اس کے بعد معطل ہے, اب ایڈمنسٹریٹر کو بٹھا دیا. تو کراچی تو ایک لاوارث شہر ہے, اور اس لاوارث شہر میں یہ جو پبلک ایڈ ایک لوگوں کے لیے ایک آسرا ہے, امید ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ کراچی کا مان ہے لوگوں کا پبلک ایڈ. اور اب جس طرح رجوع وہاں پر لوگوں کا ہو رہا ہے اور ہم اس کا پورا ڈیٹا کمپائل کر رہے ہیں, تو بلا مبالغہ مہینے میں 1000 2000 2500 لوگوں کو ہم کیٹر کر رہے ہیں. اور کیٹر کرنے کا مطلب صرف ان سے مل نہیں رہے, ان کی دوسری ٹیم ہے جو ان کے مسائل کو حل کروا رہی ہے اور حل کرنے کی جستجو کر رہی ہے. تو ایک عام آدمی کو مطلب کراچی کے اگر کوئی مسئلہ ہے, مطلب اپنے لوکل ایشوز کے حوالے سے, یا پھر آپ سمجھ لیں کہ اس کی کوئی جمع پونجی کہیں پھنس گئی ہے, تو آپ کا کیا میکنزم کیا ہے؟ مطلب آپ کی کراچی بھر میں کوئی دفاتر ہیں, کوئی آپ کے افراد, مطلب کیا سیٹ اپ کیا ہے آپ کا؟ دیکھیں, ہمارا کوئی الگ سے سیٹ اپ نہیں ہے. جماعت اسلامی الحمدللہ ایک ملک گیر تحریک ہے, اور پاکستان اور بالخصوص کراچی میں تو وارڈ لیول تک جماعت اسلامی کا کارکن بھی موجود ہے, دفاتر بھی موجود ہیں. اور جماعت اسلامی کی ہی امبریلا کے اندر پبلک ایڈ کا وجود ہے, اور وہاں پر لوگ جاتے ہیں. اور بیٹھک جہاں تک ہے پبلک ایڈ عوامی مسائل بیٹھک, تو اس میں حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی کراچی خصوصی توجہ دیتے ہیں. سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب جو سربراہ پبلک ایڈ ہے وہ خصوصی توجہ دیتے ہیں. ہفتے میں ایک دن وہاں اپنا لوگ ان سے ملنے آتے ہیں, مسائل کے لیے آتے ہیں. اور باقی چیزیں پھر نیچے ہم نے ایک سسٹم ہے, ایک ہیرارکی بنائی ہوئی ہے. لیگل کی ٹیم ہمارے پاس موجود ہے, مشاورت کی ٹیم ہمارے پاس موجود ہے رہنمائی کرنے کے لیے, وکلا کی ٹیم ہمارے پاس موجود ہے, ہمارے پاس سیٹ اپ موجود ہے جناب. یہ بحریہ کی ایک الگ ٹیم موجود ہے, ویب پورٹل کو دیکھنے والے لوگ موجود ہیں روزانہ کی بنیاد. پھر وہ اس کے بیک اینڈ کے اوپر اضلاع کے اندر وہ انکوائریز اور کمپلینس چلی جاتی ہیں, تو ضلعی اور وارڈ لیول تک کی ٹیم اس کو ٹیک اپ کرتی ہے اپنا مسئلہ سمجھ کے. اور پھر ہم کلائنٹ کو جس نے پورٹل پہ اندراج کرایا ہوا ہوتا ہے اس کو رپورٹ کرتے ہیں کہ جی آپ کے, ہم نے ٹٹ فار ٹیٹ ٹائم جو رکھا ہوا ہے وہ 48 آورس کا ہے. 48 آورس کا مطلب یہ کہ آج اگر کوئی سائل اپنی کمپلین ہماری JIpublicate.com کے اوپر لانچ کر رہا ہے, تو اس کو 48 آورز میں ایک جواب تو فوری طور پہ چلا جاتا ہے, جس میں آپ اندراج ہو گیا, آپ کا JI ریفرنس نمبر فلاں فلاں ہے, یہ پتہ چل گیا. اور اس کے بعد پھر 48 آورز تک ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے مسئلے کو کوئی رخ دے دیا جائے اور حل کی جانب لے جایا جائے. یعنی آپ کا باقاعدہ ایک ویب پورٹل موجود ہے, اس کا ایڈریس عوام کو اسکرین پہ چل رہا ہے, آپ ذرا بتائیے گا پلیز. www.jipublicaid.com یہ ویب پورٹل ہے. اس پہ کوئی بھی فرد, اور بحریہ میں ہم نے اس کا تجربہ کیا, اور لانچ کرنے سے پہلے طاہر صاحب ہوا یہ کہ 4000 اپلیکیشنز ہمارے پاس آلریڈی پہلے آ چکی ہوئی تھیں مینول طریقے سے, اور کے الیکٹرک کی اپلیکیشنز کوئی 18000 سے زیادہ جو ہم نے ایک مہم چلائی تھی, اس کے نتیجے میں چنانچہ جب یہ ڈیٹا ہم نے اس پہ ویب پورٹل پہ ڈالا ہے اور اس کے بعد لوگوں کے سامنے یہ لے کے آئے ہیں, تو صرف تقریباً ایک ہفتے کے اندر ہمارے پاس کوئی 20 اور 22,000 جو اوورسیز تھے یا کراچی سے باہر کے شہری تھے جن کے بحریہ میں یا دیگر پراپرٹی کے مسائل تھے, انہوں نے رجوع کرنا شروع کیا اس ویب پورٹل کے تھرو. تو یہ پورے پاکستان کے لیے اور بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. لوگوں کو جو پے آرڈر مل رہے ہیں وہ بھی ویب پورٹل پہ, جو فوراً اٹلی سے, ناروے سے, UK سے لوگوں کے آتے ہیں مسائل اور باؤنس چیک کی کاپیز, اور اس کے اگینسٹ میں ان کو پے آرڈر
نمائندے کو بلا کے ہم عزت کے ساتھ ان کو پے آرڈر ڈیلیور کر رہے ہیں۔ اب تک مطلب آپ سمجھتے ہیں کتنی اماؤنٹ ہے جو ان اداروں نے، بحریہ ٹاؤن نے یا پھر دیگر لوگوں نے ان کے حقداروں تک پہنچائی ہے؟ کوئی آپ کو فگر بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں دو قسم کی فگرز ہیں، ایک تو وہ جو بحریہ اپنی ٹیبل سے کر رہا ہے اور اس کا تو ظاہر ہے کہ وہ میں اس کے ان آؤٹ کو نہیں جانتا، لیکن میں جماعت اسلامی اور پبلکیٹ کے ان آؤٹ پہ نظر ہے اور جانتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے مور دین 1.2 ارب روپیز اس میں لوگوں کو اس کے پے آرڈر کی صورت میں واپس کروا دی ہیں۔ پھر 1700 سے زیادہ وہ انڈیویجول کیسز ہیں جن کے چیک ہی نہیں بنے ہوئے تھے، تو ہماری جو ڈفرینٹ لسٹ ہے، یعنی لسٹ 1، لسٹ 2، لسٹ 3 جو لوگوں کے ہیں، تو 1700 سے زیادہ افراد کو ہم نے چیک الحمدللہ دلوا دیے۔ اس کے اماؤنٹ مختلف ہو سکتے ہیں، کسی کا 30 لاکھ ہے، کسی کا 50 لاکھ ہے، کسی کا 40 لاکھ ہے، تو یہ دو قسم کی مختلف کیٹیگریز ہیں۔ تو اس میں کوئی، جس طرح میں نے آپ کو ایک رف آئیڈیا بتایا کہ روزانہ یہ کام ہو رہا ہے، تو 1.5 سے 2 کروڑ روپے کے پے آرڈر ہفتے میں ہم 3 مرتبہ لوگوں کو دے رہے ہیں، تو یہ ایک فگر ہے۔ مطلب لوگ سالوں سے لوگوں کی رقم پھنسی ہوتی ہیں، پھر وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ اس پر رسپونڈ کر کے واپس دلواتے ہیں۔ لوگوں کے تاثرات کیا ہوتے ہیں یہ بتا سکتے ہیں؟ امیزنگ۔ لوگوں کو تو یہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ ہم تو فاتحہ پڑھ چکے تھے اپنے پیسوں پہ، اور یہ جماعت اسلامی ہے جو اس نے انٹروین بنی ہے، اس معاملے میں آئی ہے، اور پے آرڈر کا تو میں کہتا ہوں تصور ہی نہیں تھا نا کہ آپ ملک ریاض صاحب سے پے آرڈر وصول کر کے اور لوگوں کو عزت کے ساتھ دے رہے ہوں گے، یہ ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ تو اللہ کا شکر ہے یہ کام اللہ تعالیٰ نے آسان کروایا، اور اس میں میں کریڈٹ دیتا ہوں تھوڑا بہت ان ٹیم کو بھی جو بحریہ میں ہماری ہیلپ کر رہی ہے۔ تو اس طرح مل کے یہ کام ہو رہا ہے۔ تو طاہر صاحب، جس طرح آپ نے تاثرات کی بات کی، تو میں اپنے منہ سے کیا بتاؤں گا، تو ہمارے پاس بہت سارے لوگوں کے تاثرات ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، تو آئیے ان تاثرات کو عوام کی زبانی سنتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں پے آرڈر لینے کے بعد۔ شکر الحمدللہ، اللہ کا ہر حال میں شکر ہے، اور وہی بات ہے، امید بہت اچھی ہے، اور ابھی تک بہت خوشی ہی ہو رہی ہے۔ ہر دفعہ آ کے یہی خوشی ہوتی ہے کہ بس جو امید تھی اس پہ پورا اتر رہے ہیں آپ لوگ، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسی کی استقامت دیے رکھے، جس طرح آپ لوگ ہر کسی کی مشکل آسان کر رہے ہیں، سب سے دعائیں لے رہے ہیں۔ 3 میں ہمارا نام آیا تھا، میں نے وہ 2 میں ہی تھا پورا کورسپونڈ کر رہا تھا اس چیز میں۔ میرے بھائی اور بھابھی آسٹریلیا سے جو ہے وہ بھی فائق علی خان صاحب کو جو ہے وہ کانٹیکٹ کیا کرتے تھے، 1-2 دفعہ کانٹیکٹ ہوا ہے، اور وہ کیونکہ دور ہوتے تھے، کورونا میں نہ وہ آ جا سکیں، کچھ بھی نہیں ہو سکا، تو انہوں نے ساری مجھ پہ ہی آپ کو پاور آف اٹارنی دی ہوئی تھی، اور یہ ہم نے اپنا سب کچھ بیچ کے ڈال دیا تھا، آپ سوچ نہیں سکتے۔ مطلب وی ور لائک کہ اللہ تعالیٰ کچھ بہت ہی بہترین سوچتا ہے جب بھی کرتا ہے، اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، لیکن مائی فادر واز ان جماعت، لائک ہی یوز ٹو، اور میں جھوٹ نہیں بولوں گی، ہم متحدہ کو ووٹ دیتے تھے، میں جھوٹ نہیں بولوں گی بالکل، لیکن اس کے بعد جماعت اسلامی کی ٹیم کا، جنہوں نے اپنی انتھک محنت سے اس ناممکن کام کو ممکن بنایا ہے۔ ہم نا امید ہو چکے تھے کہ یہ پیسے ڈوب چکے ہیں، لیکن الحمدللہ جماعت اسلامی کی ٹیم کو سلام ہے کہ انہوں نے اپنی بہت زیادہ ایفرٹس لگائیں اور اس کو ممکن بنایا۔ میں خیر یہی میسیج دوں گا کہ وہ لوگ بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کسی اور کے پاس جانے کے، یہاں آئیں، یہاں ایک بہت ہی شفاف ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اپنا بڑا فرینڈلی سٹاف ہے جو کہ آپ کے ساتھ کوآپریٹو سٹاف ہے، آپ ان کو اپنی تمام دستاویزات دیں اور آرام سے گھر جا کے ریلیکس کریں۔ میری طرف پھر اس کے بعد جو ہے میں ان کے آفس گیا، آفس جانے کے بعد انہوں نے مجھے بہت دھکے کھلائے اور بڑا پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ تو خیر ہوتا ہے۔ بل آیا کتنا؟ بل 88,000 روپے کا۔ کیا مسئلہ ہے؟ گھر بند پڑا ہوا ہے، کھنڈر بند ہے، پھر یہ مکان بل پہ بل بھیجے جا رہے ہیں۔ میں کئی دفعہ ان کے چکر کاٹے، میں 18 سے چکر کاٹ رہا ہوں، 20-18 سے، اور ان کو اپلیکیشن بھی دے رہا تھا، مگر وہ سن نہیں رہے تھے۔ ہر دفعہ میسیج آ جاتا تھا کہ 300 یونٹ جل گئے، 400 یونٹ، 500 جل گئے۔ میں یہ ان سے کہہ رہا تھا کہ اوپر سے تار اوپر سے بھی کٹا ہوا ہے، نیچے میٹر سے، آخر یہ کہاں سے بل آ رہے ہیں؟ نسلہ ٹاور کی طرف آتے ہیں۔ نسلہ ٹاور میں ہمارے محترم چیف جسٹس صاحب نے یہ احکامات جاری کیے کہ اسے جو ہے وہ زمین بوس کر دیا جائے بم کے ذریعے۔ تو نسلہ ٹاور کا بنیادی مسئلہ ہے کیا؟ مطلب آپ نے ٹیک اپ کیا، وہاں پہنچ گئے، حافظ نعیم صاحب نے کہا کہ جی بلڈوزر آئے گا تو میں سامنے کھڑا ہو جاؤں گا، تو مطلب یہ مسئلہ ہے کیا بنیادی طور پر؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ یہ اداروں کی لڑائی ہے۔ کچھ اداروں کی، سارے اداروں کی اپروول سے ایک پروجیکٹ بنا۔ جو بنیادی مسئلہ ہے وہ ہے کوئی 150-200 گز
آگے فٹ کا معاملہ ہے کہ 700 اسکوائر فٹ کے اوپر جگہ قانونی ہے، اور وہی کہتے ہیں کہ یہ چونکہ اس کی لیز نہیں تھی اور اس جگہ کے اوپر بھی آپ نے کیا، تو دوسری اپوننٹ پارٹی نے جو بھی بلڈر ہے اس نے تو لیز کے پیسے بھی جمع کرائے ہوئے، لیکن یہاں سسٹم اتنے ظالم ہے کہ 2 سال اور 5 سال جو ہے وہ کسی چیز کو پروسیس ہونے میں لگ جاتے ہیں، اور یہ کراچی کی ایک نارمل پریکٹس ہے کہ لیز کے معاملات اس طرح اٹکے ہوئے ہیں۔ لیکن جس فرد نے تمام آپ کے اداروں سے اپروولز لی، سروے نمبر اوکے ہے، اور اس لائن میں سب کا یہی معاملہ ہے، اور 2 مختلف سوسائٹیز ہیں، PCHS سوسائٹی اور محمد علی سوسائٹی، ان دونوں کی اپروولز موجود ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ 4 سال ایک پروجیکٹ بنتا رہا، اور اس وقت تمام ادارے جو ہے وہ ان کی اپروولز کے بعد تو ایک آدمی جو اپنا گھر کیسے لے گا؟ وہ اپنا گھر لے گا، سروے نمبر صحیح ہونا چاہیے، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جو ہے اپروول ہونی چاہیے، اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کی اپروول ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ، دس اینڈ دیٹ، اس کے بعد وہ گھر لے لیتا ہے۔ تو ایک عام آدمی نے وہاں پر گھر لے لیا، اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ یہ اس میں ایسی چیزیں ہیں، تو ٹھیک ہے آپ توڑیے۔ اور عزت مآب چیف جسٹس نے جو ریمارکس کے لیے ہی صحیح وہ عجیب جو بھی باتیں کی ہوں گی، میں بہت احترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ بعض چیزیں تو دل پہ لگتی ہیں نا جا کے۔ آپ بنی گالہ کے اندر دوسرا قانون اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، حیات ریجنسی کے لیے دوسرا قانون اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، اور کراچی کے ان معصوموں کے لیے آپ ایک اور قانون لے کے آ جاتے ہیں کہ یہاں یہ اس کو جو ہے وہ بلاسٹ کر کے آپ اڑا دیں۔ تو حافظ نعیم صاحب نے رائٹ وہ کام کیا ہے، جب کوئی نہیں پہنچا تو حافظ صاحب نے ان مظلوموں کی بات کی، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے صحیح کہا کہ اگر آپ بلڈوز کرتے ہیں تو سب سے میں کیا ایک شہری کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک شہری احتجاج میں اپنے موقف کو ثابت کرنے میں، بتانے میں لیٹ ہی سکتا ہے نا، تو ہم یہ کام کر لیں۔ تو یہ آپ نے کہیں یہ مطالبہ کیا کہ مطلب یہ جو ادارے اس سارے عمل میں شریک تھے، SBCA ہے، ماحولیات کی NOC تھی، آپ کی سول ایویشن کے سب NOCوں کے بعد، تو مطلب ان کو آپ نے کہا، مطلب SBCA جو بنیادی ادارہ ہے اپروول دینے کا، تو کہیں یہ سوال ہوا کہ ان کے افسران کو بھی تو پکڑا جائے، انہیں بھی کوئی ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے اگر یہ غیر قانونی تھا کسی بھی سطح پر آپ کے بقول، تو کیوں ان کو جو ہے وہ سزا، عوام کیوں سزا بھگتے ہیں، وہ کیوں سزا نہ بھگتے ہیں؟ اس میں بات یہ ہے کہ پھر ایک تو فیئر ٹرائل کی جہاں تک بات ہے نا، سوال عدالت کے اوپر اٹھ رہے ہیں کہ آپ نے موقف بھی نہیں سنا اور اپیل بھی خارج کر دی، اور وہ تمام، اور سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ آپ نے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اداروں نے غلط کام کیا ہے تو اداروں کو آپ کو کٹہرے میں لانا چاہیے تھا۔ یہاں پر اس چیز کا بھی فقدان نظر آ رہا ہے، تو اس کو بہرحال دیکھنا چاہیے عدالت کو۔ اپنی سپریمیسی اگر آپ چاہتے ہیں کہ برقرار رہے اور اس کا شفافیت رہے، تو آپ کو ان سوالات کو بھی کل کرنا ہوگا جو ہر شہری کی زبان پر ہے۔ اب یہ بتائیں کہ لوگوں کے مسائل آپ حل کرتے ہیں، مختلف اداروں کے لوگوں کو جو ہے وہ انصاف دلانے کی، بنیادی انصاف دلانے کی آپ کوشش کرتے ہیں۔ اب کراچی کے عوام کو بنیادی طور پر کرنا کیا چاہیے؟ آپ دیکھیں کہ بلدیاتی نظام، آپ نے خود کہا کہ گزشتہ کئی ماہ سے بلدیاتی نظام موجود نہیں ہے، سڑکوں کا آپ حال دیکھ لیں، ٹرانسپورٹ کا حال دیکھ لیں۔ کراچی آپ نے ٹھیک کہا کہ بالکل لاوارث شہر ہے، مطلب اس کو کوئی آن کرنے والا نہیں۔ اب کراچی کے عوام کو، آپ ظاہر سی بات اقتدار میں بھی نہیں ہے، اختیار آپ کے پاس نہیں ہے، آپ اپنی ایک جماعت اسلامی کی پرسنل کیپیسٹی میں آپ یہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کو انصاف دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب کراچی کے عوام کو اس صورتحال میں کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں، کراچی کی عوام، ایک تو کراچی کا اپنا ایک جغرافیہ ایسا ہے کہ یہ پاکستان میں کسی کی بھی ترجیح نہیں ہے، یہ میں آپ کو ایک بڑی تلخ حقیقت بتا رہا ہوں۔ نہ کسی پارٹی کی ترجیح ہے، وہ اس کے وسائل کو ہڑپ کرنے کی ترجیح تو ہے، لیکن اس کو ڈیلیور کرنا، اس پہ لگانا، یہ کہیں ترجیحات میں کسی کی بھی شامل نہیں ہے۔ تو 95% ہم سندھ کے بجٹ کا یہاں سے وہ ٹیکس کا کراچی سے جاتا ہے، اور اراؤنڈ کوئی 72 اور 73 اف آئی ایم ناٹ ایگزیگریٹ، تو اتنا پرسنٹ ہمارا جاتا ہے وفاق میں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ڈیلیور نہیں ہوتا، لگتا نہیں ہے، اور وہ پیکیجز کے نام پہ ایک بھیک کی صورت میں آپ کو مل رہا ہوتا ہے۔ تو کراچی کے لوگ اب سمجھنے بھی لگے ہیں، اور خاص طور پہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جو حق دو کراچی کی یہ ایک مہم، ایک سلوگن، یعنی مختلف حوالوں سے اس کو اگر آپ دیکھیں تو بالکل رائٹ ترجمانی ہے کہ آپ کے سینسس کے اندر مردم شماری میں آپ کی گنتی نہیں ہو پاتی پراپر۔ یہی وجہ ہے کہ پانی کی تقسیم کا مسئلہ، آبی وسائل کا مسئلہ، پیسوں کا سب مسئلے، یہ سارے اسی مردم شماری سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ معاملہ اب حق دو کراچی تحریک بہت سارے حوالوں سے کراچی کے عوام کی دل کی آواز بن چکی ہے، اور اس کی ریفلیکشن آپ کو مختلف علاقوں میں نظر آ رہی ہے۔ مختلف حوالوں سے چھوٹی چھوٹی تحریکیں مختلف مسائل کے لیے، حقوق کو حاصل کرنے کے لیے اٹھ چکی ہیں بہرحال۔ تو اگر اس نوشتہ دیوار کو نہیں سمجھا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں پھر مشکلات بڑھیں گی، اور اس کو سنجیدہ لینا چاہیے ارباب اختیار کو۔
حالیہ کنٹونمنٹ کے جو الیکشن ہوئے اس میں ایک ریفلیکشن نظر آیا ہمیں کہ جماعت اسلامی کو ایک قابل ذکر، تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہوا تبدیل ہو رہی ہے کراچی کے لوگ سمجھ رہے ہیں دوبارہ کہ جماعت اسلامی ہی حل ہے یا دوبارہ وہی پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کی طرف؟ نہیں، ویو لینتھ ایک بن چکی ہے، اور یہ مختصر سا گیج آپ نے کیا ہے. کینٹونمنٹ میں اس سے پہلے اتنی بڑی تبدیلی کا رجحان نہیں آیا تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں ہے. اور جماعت اسلامی کی کامیابی یہ ہے نا کہ آپ نے پہلی دفعہ ایک تو یہ سیٹیں نمبرز حاصل کیے 5 کے قریب، اور دوسری کامیابی آپ دیکھیں کہ جو 20 امیدوار آپ کے پیچھے رہ گئے وہ کوئی 4 ووٹ سے، کوئی 20 ووٹ سے، کوئی 50 ووٹ کے اندر پیچھے رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ تو ایک بالکل ایک دوسرے سینیریو میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہی تو وہ گیج ہوتے ہیں جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کراچی کا شہری وہ کیا سوچ رہا ہے. تو الحمدللہ جماعت اسلامی کے لیے ایک بہت اچھی خوشخبری میں کہتا ہوں کہ یہ وقت سے پہلے آپ کو گیج کر لیا آپ نے اور مل رہی ہے، تو اپنی ٹیموں کو ہمیں چاہیے کہ متحرک رکھیں، عوام میں رکھیں. تو اب آپ کا پلان کیا کر رہے ہیں؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ بلدیاتی الیکشن بھی سپریم کورٹ نے سندھ حکومت کو ایک ڈیڈ لائن دے دی ہے کہ آپ نے انتخابات کرانے، تو بلدیاتی الیکشن میں جماعت اسلامی کی اور پبلک ایڈ کمیٹی کی ظاہر سی بات ہے ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے پبلک ایڈ کمیٹی کا. تو جماعت اسلامی اس وقت کیا پلان کر رہی ہے بلدیاتی الیکشن کے لیے؟ بحیثیت جماعت اسلامی ورکر تو ہر وقت ہمہ وقت تیار ہوتا ہے الیکشن کے لیے، اور اس کو بہت نئے سرے سے، لیکن چونکہ الیکشن ایک سائنس ہے اور اس سائنس کا مقابلہ ظاہر ہے اس طرح کرنا ہے، تو وارڈ لیول کی سطح تک ہماری ٹیمیں الحمدللہ پہلے بھی متحرک تھیں، ابھی بھی متحرک ہیں، نمائندے موجود ہیں. اور ہم تو کہتے ہیں کہ ہم تو شیڈو کابینہ ہیں جی. اگر ہم حکومت میں اختیار میں اس نہیں بھی ہیں تو شیڈو کابینہ کے طور پہ لوگوں کے گٹر کے کام، مسائل اور یہ اور بجلی اور نادرہ، یہ آلریڈی ہم نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اتنی مشکلات کا سامنا نہیں ہوگا. اور بس یہ ہے کہ سائنس کو سمجھتے ہوئے ایک نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو ووٹر مختلف جگہوں سے آ کے یہاں ٹرانسفر کر دیے جاتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے آپ کے ووٹ بینک کو خراب کرنے کا. تو اس کے سدباب کے لیے ہم سب کو مل کے سوچنا ہوگا. اس دفعہ پھر ہم نے کراچی والوں نے ایک نیا تجربہ کیا، اور نظر نہیں آتا کہ 14 ہم نے جو منتخب نمائندے پی ٹی آئی کے اس شہر نے قومی اسمبلی میں پہنچائے، کہیں اس کا نظر نہیں آتا، ریفلیکشن نظر نہیں آتا. تو اب کراچی کے عوام کو کیا کہنا چاہیں گے؟ وہی دوبارہ مطلب وہ کراچی والے دھوکے میں آئیں گے، یا پھر ان کو دوبارہ سے ماضی کی طرح کہ جیسے نعمت اللہ خان اس شہر کے میئر تھے، پھر عبدالستار اغوانی 2 دفعہ رہے، تو کوئی کراچی والوں کو اب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، کراچی والوں کے لیے کوئی میسیج میرا بڑا سیدھا سا ہے کہ کراچی آئی سی یو میں ہے بیسیکلی، اور مصنوعی تنفس پہ یہ زندہ ہے. اور جماعت اسلامی نے تو بغیر اختیارات کے اور پبلک ایڈ کمیٹی اور تمام پوری جماعت نے لوگوں کو ڈیلیور کیا ہے، اور کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. بیریا میں ہم پہ آرڈر دلوا رہے ہیں اور دیگر جگہوں پہ یہ کر رہے ہیں، تو لوگ خود اب کہہ رہے ہوتے ہیں. تو میری درخواست یہ ہے کہ کراچی کے لیے آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو وہ رکھیں، لیکن یہ کہ اس مقصد کے لیے حق دو کراچی تحریک کا حصہ بنیں اور پول کریں. ناظرین، ہم نے آج آپ کی ملاقات نجیب ایوبی صاحب سے کرائی، جو اس وقت کراچی کے شہریوں کو، نہ صرف کراچی کے شہریوں کو بلکہ اوورسیز پاکستانیوں کو بھی انہیں حق دلانے کے لیے، انصاف دلانے کے لیے جدوجہد کی. لیکن میں آپ سے اختتام پر یہ بات ضرور کہتا چلوں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا. اس لیے اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان سارے کراچی کو جو ظلم ہو رہا ہے، جو فراڈ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہماری آبادی آدھی ہے، ہمارے وسائل آدھے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنا حق لیں تو آپ کو اپنا بنیادی حق، ووٹ کا حق استعمال کرنا ہوگا، اور ایسی قیادت کا انتخاب کرنا ہوگا جو آپ کو ان مسائل میں سے نہ صرف نکال سکے بلکہ ایسے حالات ہی پیدا نہ ہوں کہ جس کی وجہ سے آپ کو اپنا حق اور انصاف لینا پڑے.